अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुखालफिन अक्सर हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये खटपुतली हुकूमत है, लेकिन पहली दफ़ा हम एक ऐसी हुकूमत देख रहे हैं जिसमें हुक्मरान इत्तेहाद के लोग कह रहे हैं, हुक्मरान जमात के लोग कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत खटपुतली हुकूमत है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। अली अमीन गंडापुर और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात क्यों हुई, कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। नफरत की सियासत के ऊपर आपने बहुत सारे डायलॉग सुने होंगे कि जनाब मुल्क में नफरत की सियासत आ गई। अब ये नफरत और मोहब्बत की सियासत क्या है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं और कुछ मजीद खबरें, कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी रोशनी डाली जाए। लेकिन पहली चीज जो मैंने आपसे शेयर कर दी है, ये मरियम बीबी की ट्वीट आप देख सकते हैं। ये सामने ये किसी शख्स ने ट्वीट की हुई है कि क्या हुकूमत हत्के इज्जत का कोई कानून बना पाएगी जिसकी वजह से फेक न्यूज को रोका जा सकेगा। अब इसके ऊपर कोट ट्वीट करके मरियम बीबी ने लिखा हुआ है, आई एम मेकिंग दैट लॉ फॉर पंजाब। जी हाँ जी, मैं पंजाब के लिए वो कानून बना रही हूं, मैं पंजाब के लिए वो कानून बना रही हूं। ये मैंने रिपीट इसलिए किया कि जहां पे कोई सल्तनत हो, कोई बादशाह हो, तो वहां पे भी बादशाह कहता है कि जी हमारी हुकूमत देख रही है, हम इसको देख रहे हैं, या असेंबली देख रही है, या हमारे वुजरा देख रहे हैं, या हम सारे को इस पे मशवरा कर रहे हैं। वो भी लफ्ज वी इस्तेमाल करते हैं, आए नहीं इस्तेमाल करते कि कहीं ये ना तासुर मिले कि सब कुछ मैं कर रहा हूं। लेकिन वो ये कह रही है, आई एम मेकिंग दैट लॉ। इससे आपने अंदाजा लगाया कि कितनी बड़ी जमहूरी सोच है कि मैं वो कर रही हूं। मतलब कि भाई कानून तो असेंबली बनाती है, कानून कोई एक शख्सियत तो नहीं बनाती, और असेंबली के अंदर अपोजिशन भी होती है, हुकूमत भी होती है, और अराकीन असेंबली जो है वो वहां पे लेजिस्लेशन करते हैं। बट शी इज मेकिंग दैट लॉ। आई डोंट नो वो किस तरीके से वो ये लॉ बनाएंगी। अगर ये वो कहती हैं कि पंजाब असेंबली ये कानून बनाएगी, हम कोई रेजोल्यूशन पेश करेंगे, हमारी हुकूमत इसके ऊपर सोच विचार कर रही है, वजारत कानून इसको देख रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि आई एम मेकिंग दैट लॉ। जिस तरह वो वीडियो आई थी ना, जहां पे वो चार बंदे खड़े कह रहे हैं कि जी यहाँ पे हम कैंसर अस्पताल बनाएंगे, जी फैसला करना है कि मेडिकल सिटी बनानी है, ये कैंसर अस्पताल नहीं, जी कैंसर अस्पताल बनेगा। तो एक साहब ने कहा कि जी साथ शॉपिंग प्लाजा भी बन जाएगा, होटल भी बन जाएगा। उसी तरह आई एम मेकिंग दैट लॉ के वो डेफोमेशन का। अब जमहूरियत में अगर ऐसे कानून साजी होना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में काफी जिंदगी आसान हो जाएगी। जो भी हुक्मरान उठेगा वो फौरन कहेगा आई एम मेकिंग दैट लॉ, और वो लॉ बन जाएगा, और उससे जो है वो यकीनन चीजों में बेहतरी आएगी। अच्छा, अब जिस तरह शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया कि हुकूमतों के ऊपर अक्सर इल्जाम लगते हैं कि ये खटपुतली हुकूमत है, लेकिन पहली दफा हम देख रहे हैं कि हुकूमती लोग खुद कह रहे हैं कि जी हमारी हुकूमत खटपुतली हुकूमत है। जावेद लतीफ साहब ने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कहा कि जनाब ये अल्फाज तो सख्त हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी हुकूमत जो है वो खटपुतली हुकूमत है, ये बायस शर्मिंदगी है। आप इसको टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत भी कह सकते हैं, कोई इधर से इसमें शामिल है, कोई उधर से शामिल है। एक और टीवी प्रोग्राम के अंदर जावेद लतीफ साहब ने कहा कि जब मैंने अपना हल्का खोलने की बात की, रिकाउंटिंग की बात की, तो आगे से पैगाम दिया गया कि नवाज शरीफ साहब का हल्का भी खुल जाएगा। तो भाई खुल जाए नवाज शरीफ साहब का हल्का, वो तो वैसे ही जीते हुए हैं, आप लोग तो ये कहते हैं। पर ये अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल हम देख रहे हैं कि पहली दफा एक ऐसी हुकूमत है जिसके लोग बरमला ये इजहार कर रहे हैं कि जनाब हमारी हुकूमत नहीं है। लेकिन जावेद लतीफ साहब ने कहा कि ये सारा जो मलबा है वो हमारे ऊपर ही पड़ेगा, और जो है बायस शर्मिंदगी है ये सारी सूरत हाल। लेकिन हकीकत यही है, ये कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा। अब इसी हुकूमत के अंदर जो वजीर दाखिला है वो मोहसिन नकवी हैं, उनका कितना दरीना ताल्लुक है नून लीग से हमें नहीं पता, कितना दरीना ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से हमें नहीं पता। अब वो सेनेटर बन के भी आ रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जी आज वो गए हैं आईसीसी की मीटिंग के लिए दुबई। वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं और वो वजीर दाखिला भी हैं, और आज वो दुबई जा रहे हैं। अब तक जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे गालिबन वो चले गए होंगे। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये फिर कहते हैं कि जनाब हुकूमत तो हमारी है, लेकिन ये खटपुतली हुकूमत है। तो भाई किसने आपको कहा कि उनको काबीना में शामिल करें? आप ना किसी को काबीना में शामिल करें जो आपके लोग नहीं है। आप आगे पीछे से लोग मत लें। आप जो इत्तेहादी हुकूमत है आप उसको इत्तेहादी हुकूमत के तौर पे चलाएं। लेकिन बहुत सारे लोग निगरान सेटअप से भी हमें नए सेटअप के अंदर नजर आ रहे हैं, और अब खुद हुकूमती शख्सियात ये कह रही हैं कि जनाब हमारी जो हुकूमत है वो खटपुतली हुकूमत है। अच्छा जी, अली अमीन गंडापुर और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। अली अमीन साहब पे तनकीद हो रही है, दूसरी तरफ से हुकूमत जो है वो कह रही है कि जनाब हम सबके साथ चलेंगे। गुज़िश्ता रोज प्रेस टॉक भी हुई एक छोटी सी। अब इसमें आप ये देख लें कि ये किसकी जरूरत थी ये मुलाकात। क्या ये जरूरत थी अली अमीन गंडापुर साहब की, या फिर ये जरूरत थी शहबाज शरीफ साहब की? ये किसके कहने पे मुलाकात हुई, इसके हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब से रब्ता हुआ कि आप वज़ीर आज़म साहब से मिलें,
وزیر اعظم صاحب سے ملنا ضروری ہے، مل کے چیزوں کو چلانا ضروری ہے۔ اب اس حکومت کی حالت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس وفاق میں حکومت ہے، ہم وزیر اعظم ہمارا ہے، صدر ہمارا ہے، اس لیے کہ یہ مل کے انہوں نے حکومت بنائی ہے۔ 3 صوبوں میں ہماری حکومت ہے، ہم تینوں صوبوں میں بھی حکومت کر رہے ہیں اور اتنا بڑا ہمارا حکمراں اتحاد ہے، لیکن ان کو لیجیٹیمیسی تب تک نہیں مل رہی تھی جب تک علی امین گنڈاپور ان سے ملاقات نہ کرے۔ جی ہاں جی، ان کی آئینی حیثیت اور قانونی حیثیت کو تب تک کوئی ٹھوس جو ہے وہ نہیں ملنا تھا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں سہارا، جب تک علی امین گنڈاپور سے ان کی ملاقات نہ ہو۔ علی امین گنڈاپور سے ملاقات علی امین گنڈاپور کی ضرورت نہیں تھی، اس حکومت کی لیجیٹیمیسی کا ایشو تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ حکومت کے طور پہ پیش کرنے کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب سے ملاقات کی، خواہش کا اظہار کیا، وہ پھر جس طریقے سے بھی ملاقات ارینج ہوئی اور پھر وزیر اعظم صاحب بیٹھ کے ان سے ملے۔ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جی علی امین گنڈاپور 9 مئی والا ہے، علی امین گنڈاپور ایسا ہے، علی امین گنڈاپور چلتا ایسے ہے، وہ بات ایسے کرتا ہے، اس کی مونچھیں ایسی ہیں، ہر قسم کا یہ اعتراض کر رہے تھے۔ تو پھر یہ علی امین گنڈاپور سے نہ ملتے، نہ کھڑے ہو کے اس سے پریس ٹاک کرتے، ساتھ جناب احسن اقبال صاحب بھی کھڑے تھے۔ تو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور ان کی ضرورت ہے، ان کی لیجیٹیمیسی تب ہی آتی ہے جب یہ علی امین گنڈاپور سے ملیں۔ اب اس سے آپ ان کا اندازہ لگا لیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا بڑا مینڈیٹ لے کے آئیں، لیکن وہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی ایک صوبے میں حکومت ہے، اس کے وزیر اعلیٰ سے ملنا ان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ یہ ملاقات ارینج کروائی گئی اور یہ ملاقات ہوئی تاکہ یہ تاثر ملے کہ جناب ہم ایک لیجیٹیمیٹ حکومت ہیں، میں ایک لیجیٹیمیٹ وزیر اعظم ہوں اور ہماری آئینی اور قانونی جو حیثیت ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ یقیناً وہ مضبوط ہوگی تو پھر اس طرح کی انسیکیورٹی کیوں؟ پھر آپ کی جماعت کے اپنے لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم کھٹ پتلی حکومت ہیں؟ میاں جاوید لطیف صاحب اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ملاقات تھی یہ علی امین کی ضرورت نہیں تھی، یہ شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت کی ضرورت تھی، اور میرے خیال میں کافی حد تک یہ علی امین گنڈاپور کی خواہش کے مطابق بھی نہیں ہوئی۔ ہمارے ذرائع بھی جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہیں پیغامات آئے مختلف قسم کے اور پھر اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی۔ یقیناً وفاقی حکومت سے ہی آئے ہوں گے کہ جناب آپ کا اگلا کام نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، صوبے کو وہ نہیں ملے گا، چیف سیکرٹری نہیں لگے گا، تو آپ جب تک ملاقات نہیں کریں گے تو یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ تو یہ ان کی خواہش تھی، علی امین گنڈاپور صاحب کی خواہش نہیں تھی۔ ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے، تحریک انصاف والے تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن علی امین کو بھی پتا ہے کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں، کس حد تک نہیں جائیں گے۔ ان کی نااہلی کا ایک ریفرنس وغیرہ بھی غالباً کوئی اپلیکیشن وغیرہ بھی آئی بھی ہے الیکشن کمیشن میں، وہ بھی ایک ایشو ہوگا۔ لیکن یہ جو ملاقات ہے اس کو بس اگر آپ نے سمجھنا ہے اور اس کو اگر آپ نے کوئی اس سے چیز کہتے ہیں نا کوئی پوائنٹ لینا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ملاقات وفاقی حکومت اور اتنے بڑے سیٹ اپ کی ضرورت تھی کہ علی امین آئے اور ہم سے ملاقات کرے تاکہ ہمیں لیجیٹیمیسی ملے۔ اچھا جی، ایک اور نیوز چینل بند ہو گیا ہے، بڑا نیوز چینل بند ہو گیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ لیکن آپ لوگوں نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ جی نفرت کی سیاست، یہ نفرت کی سیاست آ گئی ہے، یہ نفرت کی سیاست آ گئی۔ یہ بہت سارے دانشور بھی بیٹھے ہوئے، بہت سارے سیاستدان بھی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نفرت کی سیاست۔ اب یہ نفرت کی سیاست کی تشریح کیا ہے؟ آج جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، قومی اسمبلی کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب گئے اور وہ پی ٹی آئی کے جو ان کے مقابلے میں بندے ہیں، شخصیت ہیں، آزاد شخص ہیں، جو ان سے انہوں نے جا کے ہاتھ ملایا، اور اس پہ سب لوگ کہیں گے بلے بلے، دیکھیں جی یہ ہے اصل سیاست، یہ نفرت کی سیاست نہیں ہے۔ بھائی آپ مینڈیٹ کسی اور کا چوری کریں اور کسی اور کے مینڈیٹ پہ آ کے آپ حکومت سنبھال لیں، ایک دوسرے سے ڈیلیں کریں، ادھر سے ادھر سے بندے خرید کے حکومت بنا لیں اور جا کے دوسروں سے پھر ہاتھ ملا لیں اور کہیں کہ دیکھیں جی ہماری سیاست بڑی اچھی ہے، وہ دوسرے کی نفرت کی سیاست ہے۔ بھائی نفرت کی سیاست وہ کر رہے ہیں جو آئین اور قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کو سیاست سے نفرت ہو گئی ہے، جن کی وجہ سے لوگوں کو اس نظام سے نفرت ہو گئی ہے، جن کی وجہ سے لوگوں کو جمہوریت کے نام سے نفرت ہو گئی ہے۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ یا پھر نفرت کی سیاست وہ کر رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، بھائی اس سے میرا اختلاف ہے، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ بھائی یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں ضروری ہے کہ آپ نے ہر کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے، ہر کسی کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ہے؟ ہاں اچھے طریقے سے آپ چلیں، آپ اختلاف کریں، آپ کو کسی سے ایگری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی سے ملنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ اکثر کہا جاتا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا، چارٹر آف فلانا ہو گیا۔ بھائی جب آئین موجود ہے تو اگر آپ آئین کو ہی نہیں مانتے، آئین کو ایک طرح سے آپ نے بالکل پس پش ڈال دیا، تو باقی اس چارٹر کی اور اس چارٹر کی کیا حیثیت ہے؟ تو نفرت کی سیاست یہ نہیں ہے کہ جب آپ کہیں کہ یہ لوگ ہیں ان سے میری مخالفت ہے، ان سے میرا نظریہ نہیں ملتا، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں ان سے بات نہیں کروں گا، اس میں کون سی نفرت ہے؟ ہاں اگر وہ یہ کہیں کہ یہ میرے مخالف ہیں
خدا نہ خواستہ ان کو ختم کر دو، ان کو مار دو، یہ ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں وہ نفرت کی سیاست ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جہاں پہ آپ کا نظریاتی اختلاف ہے اور جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کا مینڈیٹ چوری کر کے آئیں پھر آپ ان سے کیوں بات کریں، آپ کیوں ان کے ساتھ بیٹھیں؟ اب ان کی نظر میں اصولوں کی سیاست کیا ہے؟ اب یہ نفرت کی سیاست اور اس کے ساتھ ساتھ اصولوں کی سیاست وہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کبھی اس کے اوپر آپ نے اتنا زیادہ زور سنا؟ اب اصولوں کی سیاست کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ مولانا نے کہا کہ جناب ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ ہم نے نہیں بیٹھنا، ہم تو پارلیمانی نظام کا بھی حصہ نہیں بنیں گے، لیکن سینٹ کے انتخاب میں جناب ان کا اتحاد ہو گیا۔ سینٹ کے انتخاب میں غفور حیدری صاحب جا کے ملے پیپلز پارٹی والوں سے بھی اور کہا کہ جناب وہ سینٹ سے جو بلوچستان سے کوئی آنی ہے سیٹ وغیرہ اس پہ جو ہمارا بندہ ہے ہم آپ کو ووٹ کریں گے، آپ ہمیں ووٹ کریں۔ اب آپ ان کی محبت کی اور ان کی اصولوں کی سیاست دیکھیں کہ یہ پشاور ہائی کورٹ میں پہنچ گئے، کنڈی صاحب بھی، نیر بخاری صاحب بھی، فاروق ایچ نائک صاحب بھی، یہ سینئر قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور جا کے ادھر مانگ رہے ہیں کہ وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو، تحریک انصاف کو نہ ملے، ہمیں مل جائیں۔ اب یہ اصولوں کی سیاست ہے، اور وہ جو تحریک انصاف والوں کی جن کا مینڈیٹ چھینا جا رہا ہے اگر وہ یہ کہیں کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے تو وہ نفرت کی سیاست ہے۔ یہاں پہ کوئی نفرت کی سیاست نہیں کر رہا، یہاں پہ اس سیاست سے لوگوں کو نفرت ہو رہی ہے، کس وجہ سے نفرت ہو رہی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اچھا جی، صحافی اسد طور کا مقدمہ آپ کو پتہ ہے چل رہا ہے، اس وقت وہ جیل میں ہیں۔ آج ان کی ضمانت کی کوئی درخواست وغیرہ دائر تھی لیکن تفتیشی نہیں آیا، وہ بیمار تھا، لہٰذا ان کی ضمانت کی جو وہ درخواست یا کارروائی ہے وہ پیر تک معطل کر دی گئی ہے۔ جج صاحب نے پیر تک اس کو آگے بڑھا دیا۔ ثاقب بشیر صاحب سینئر صحافی ہیں، یہ وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ ایف آئی اے نے صحافی اسد طور کی ضمانت کی درخواست پر دلائل کے لیے پیر تک کا وقت مانگ لیا ہے۔ ایف آئی اے نے عدالت کے سامنے کہا کہ تفتیشی افسر پمز میں داخل ہے، ریکارڈ نہیں لا سکا، تو لہٰذا اس کو پیر تک جناب روک دیا جائے۔ ایف آئی اے کے تفتیشی افسر کے پیش نہ ہونے کی وجہ سے اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے صحافی اسد طور کی درخواست ضمانت کی سماعت جو ہے وہ پیر 18 مارچ تک ملتوی کر دیا۔ یہ ثاقب بشیر صاحب وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور سینئر صحافی ہیں، یہ ان صحافیوں کو میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ یہ کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اب حسنات ملک صاحب ایکسپریس ٹریبیون میں لکھتے بھی ہیں، آپ نے ان کو ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا، کورٹ رپورٹر ہیں، سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا کہ ڈسپائٹ سپریم کورٹ نے جو آبزرویشن کی تھی اور اٹارنی جنرل نے ایڈمیشن کیا تھا کہ پیکا کے جو کچھ سیکشنز ہیں ان کا اطلاق اسد طور کی ایف آئی آر پہ نہیں ہوتا، لیکن اب تھرسڈے والے دن ایف آئی اے نے مزید 3 دن کا ٹائم مانگ لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس صاحب نے بھی ریمارکس وغیرہ دیے تھے اور کہا تھا کہ ہمارا کندھا وغیرہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اب ایف آئی اے نے مزید 3 روز کا جو ہے وقت مانگ لیا ہے۔ تو اس کے اوپر حسنات ملک صاحب نے لکھا ہے، نیور سین سچ ڈس ریگارڈ آف ایپیکس کورٹس آرڈر بائی ایگزیکٹو اتھارٹی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی حکومت ایگزیکٹو اتھارٹی کی جانب سے آج تک ایسا ڈس ریگارڈ، ایسا نظر انداز کرنا عدالت عالیہ کے حکم کو یا ان کے ول کو یا ان کی آبزرویشن کو، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ٹوٹل ڈس ریگارڈ کیا گیا اس آرڈر کا جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، یہ حسنات ملک صاحب لکھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر ثاقب بشیر صاحب نے بھی کوٹ ٹویٹ کی ہے کہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن اٹارنی جنرل کے اعتراف کے باوجود اسپیشل جج سینٹرل ہمایوں دلاور، یہ وہی جج ہیں جو غالباً توشہ خانہ میں بھی تھے، نے تفتیشی افسر کی عدم پیشی پر ضمانت کی درخواست پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ کہ سپریم کورٹ کی آبزرویشنز بھی ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا بھی، آرڈر بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے تفتیشی افسر کے پیش نہ ہونے کی وجہ سے کارروائی پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ ایسا عدالتوں کا اور عدالتی احکامات کا مذاق آج سے پہلے ہم نے اڑتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ حسنات ملک صاحب کہہ رہے ہیں۔ ٹوٹل ڈس ریگارڈ، یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے جو پہلے ہم نے ہائی کورٹس کے فیصلے دیکھے کہ وہ حکم دیتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں کہ جناب ملاقات کروائی جائے، ملاقات نہیں ہوتی ہے، کسی کی ضمانت ہوتی ہے اس کو نہیں چھوڑا جاتا، دوبارہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ کنٹینیوشن ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ نظام کے اوپر کوشچن اٹھاتے ہیں۔ اچھا، آخر میں جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک نیوز چینل بند ہو گیا ہے، ٹیلنٹ نیوز کو بند کر دیا گیا ہے مالی مشکلات کی وجہ سے۔ انتظامیہ نے ٹویٹر کے اوپر کچھ پیغامات وغیرہ بھی شیئر کیے ہیں کہ کن مشکل حالات کا ان کو سامنا تھا۔ انتظامیہ کی خواہش تھی کہ چینل کو چلایا جائے، انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا کہ بہت سارے لوگ
بے روزگار ہو گئے ہیں. یہ ایک بری خبر ہے انڈسٹری کے لیے. سینکڑوں لوگوں کی نوکریاں اس سے وابستہ تھیں اور راتوں رات جو ہے بس یہ چینل بند ہو گیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر کرنٹ جو اکانومی کا ایک طرح سے کلائمیٹ ہے وہ کیسا ہے, ملک میں کتنی مشکلات ہیں معاشی سطح کے اوپر, اور ایک چینل کا بند ہونا اس سے وہ جو صحافی ہیں, دیگر جو سٹاف ہے اس چینل کا, وہ برے طریقے سے متاثر ہوگا. رمضان کا مہینہ ہے, مہنگائی ہے. انتظامیہ جو ہے ان کی تو یہ پوری کوشش تھی, میری ایک دو دفعہ بات بھی ہوئی کہ اس چینل کو چلایا جائے, ڈاؤن سائزنگ وغیرہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی, ہر حالت میں چینل کو افلوٹ رکھنے کی کوشش کی گئی. غالباً اس طرح کی خبریں بھی آتی رہیں کہ شاید چینل کو بیچ دیا جائے, لیکن اب لاسز شاید اتنے زیادہ ہو گئے تھے کرنٹ انوائرمنٹ کے اندر کہ انتظامیہ کے لیے بھی جو ہے چینل کو سسٹین کرنا پاسبل نہیں رہا تھا, اور جس کی وجہ سے چینل کو بند کرنے کا اناؤنس کیا گیا, بند کرنے کا اعلان کیا گیا. اور اب جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں اس مہینے کے اندر, ان مشکل حالات کے اندر. سو ناٹ اے ویری گڈ نیوز, کوئی اچھی خبر نہیں ہے, ایک بری خبر ہے انڈسٹری کے لیے بھی, اور اوور آل جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کو بھی یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ملک کی اکانومی کی اس وقت کیا صورتحال ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.